अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है सहर साजिद का नावल नार, एपिसोड 11। वो जब घर आया तो ये देखकर उसे ज़रा भी हैरत ना हुई थी कि तबस्सुम लाउंज में उसकी मुंतज़िर थीं। वो मामूल से लेट था, फिर भी उन्हें देखकर उसने बेख्तियार एक गहरा सांस भरा। वो अभी इस वक्त उनका सामना नहीं करना चाहता था, मगर वो सर झुकाए उन तक आया। तबस्सुम सीधा देख रही थी और आंसू टूट टूट कर उनकी आंखों से बेखबर से गिरते थे। वो तबस्सुम के साथ जा बैठा और बाजू फैलाकर उनको अपने साथ लगाया, और बस जैसे इसी की देर थी, तबस्सुम हिचकियों से रोने लगी। उसके सीने में मुंह छुपाए बच्चों की तरह बिलक बिलक कर वो रो पड़ी थी। वो खामोश उनका सर सहलाता रहा। उसने चाहा कि अंदर का गुबार बह जाए, निकल जाए और वो पुरसुकून हो जाए। वो रोती रही और वो उनका सर सहलाता रहा, नरमी से, प्यार से और तसल्ली के से अंदाज में। कोई देर गुजरी तो उसने उन्हें खुद से अलग किया, आहिस्तगी से। वो उससे नजरें ना मिला रही थीं, यूं जैसे खौफजदा हों। कोई बुरी खबर, कोई बुरी बात नहीं, उन्हें नहीं सुननी थी। आपी, उसने प्यार से पुकारा। उन्होंने देखने से गुरेज किया। मैं ठीक हूं, उनका हाथ अपने हाथ में लेकर उसने मजबूत लहजे में कहा। ठीक हो तो वो फाइल। आवाज भीगी सी थी और लहजा भराया हुआ। हाँ, उस फाइल की हकीकत भी मुसल्लम है। हुमायूं, उन्होंने खौफजदा होकर बाजू से उसकी शर्ट को मुट्ठी में भींचा था। वो अब दहशत ज़दा होकर उसे देखती थी, और हुमायूं, उसे एक ही दिन में दो बार आग के दरिया में कूदना पड़ा। मैं किसी को पसंद करता, और उसके बाद वो एकदम उलझा था कि था बताए या हूं क्या। तबस्सुम का खौफ भग से उड़ा और उनका लाउड क्या हैरत का पता बतलाता था। तुम इस वजह से। मेरी पूरी बात सुने आप ही, उसने बरहम से अंदाज में बात काटी। वो उन्हें भी दास्तान सुनाने लगा, मगर जानबूझकर उसने शादीशुदा वाला पार्ट कट कर दिया था। वो बहन के सामने शर्मिंदा ना होना चाहता था, और वो तो मरकर भी उनके सामने उसका नाम ना लेता। हुमायूं, मुझे बतलाओ तो सही, वो है कौन? मैं आखिरी हद तक जाऊंगी, हर तरीका आजमाऊंगी, कुछ बताओ तो सही। तबस्सुम रुहासी हो रही थी। हुमायूं ने उनके हाथ अपने हाथों में लिए और हल्का सा मुस्कुराया। ये नहीं हो सकता आपी, नामुमकिन है, और इस नामुमकिन को मुमकिन बनाने का कोई तरीका, कोई जरिया, कोई रास्ता नहीं। आप मुझसे मत पूछें कि वो कौन है। यूं समझिए जैसे कि कोई नहीं है, कोई भी तो नहीं। और तबस्सुम को अब सही मानों में शौक पहुंचा था। उनका अकलौता लाडला शहजादों जैसा भाई, और यूं खाली दिल खाली दामन। आंसू एक बार फिर आंखों की सतह को भरने लगे थे। तो क्या तुम शादी नहीं करोगे हुमायूं? बहराई आवाज में उन्होंने बच्चों के से लहजे में एक बचकाना सवाल ही पूछा था, और वो हंस दिया, खुलकर बेख्तियार। फिर उसने महजूज नजरों से तबस्सुम को देखा। दिल तो खराब हो ही गया, खुद की जिंदगी क्यों खराब करूं आपी? मैं इतना तो अहल हूं ना कि मैं किसी लड़की को, किसी नाआसूदा औरत को एक अच्छी मयारी जिंदगी दे सकूं। दिल का क्या है, ये तो बनता ही टूटने के वास्ते है। खाली है तो खाली सही, किसी और का दामन क्यों ना भर दिया जाए। जिंदगी में वो सब नहीं मिलता कि जिसकी चाह की जाए, मगर लेकिन थोड़ा सा वक्त, थोड़ी सी मोहलत, इतना तो हक बनता ही है ना। वो उनके हाथ पर हाथ रखकर कह रहा था, और तबस्सुम, वो इतनी हैरत से उसे देखती थी कि यूं जैसे पहली बार देखा हो, यूं जैसे पहली बार वाकफियत हासिल हुई हो। इतना खूबसूरत इंसान, उसकी जिंदगी उसके काम ना आई तो क्या। उसने जिंदगी को महज एक जज्बे के हाथों जाया होने नहीं दिया था। मोहब्बत एक हकीकत, एक सच्चा, खालिस और मजबूत जज्बा, मगर जिंदगी उससे ज्यादा बड़ी और ताकतवर हकीकत है। ये बारिशें भी तुम सी हैं, ये बारिशें भी तुम सी हैं, जो बरस गईं तो बहार हैं,
جو ٹھہر گئیں تو قرار ہیں، کبھی آ گئیں یوں ہی بے سبب، کبھی چھا گئیں یوں ہی روز و شب، کبھی شور ہیں کبھی چپ سی ہیں، یہ بارشیں بھی تم سی ہیں، کسی یاد میں کسی رات کو، ایک دبی ہوئی سی راک کو، کبھی یوں ہوا کہ بجھا دیا، کبھی خود سے خود کو جلا دیا، کبھی بوند بوند میں گم سی ہیں، یہ بارشیں بھی تم سی ہیں، یہ بارشیں بھی تم سی ہیں۔ اور برستی بارش کا شور دل فریب تھا، لگاتار مسلسل شور کرتی بارش۔ وہ کھڑکی میں کھڑا ایک ہاتھ پھیلا کر بارش کی یک بستہ نمی کو اپنی ہتھیلی پر محسوس کرتا تھا۔ جینز کے پائچے ٹخنوں سے اوپر تک فولڈ کر رکھے تھے، شرٹ کے بازو بھی چڑھا رکھے تھے، بالوں پہ نمی ابھی بھی تازہ تھی۔ وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز ختم کر کے وہ کھڑکی تک آیا تھا اور اب برستی بارش تھی اور اس بارش کے قطروں تلے اس کی ہتھیلی۔ اس نے نظریں اٹھا کے سامنے دیکھا۔ بارش کے قطرے ایک رفتار سے ایک دوسرے کے پیچھے ایک عمودی خط میں برستے تھے اور وہ دیکھتا رہا۔ دفتن عمودی خط کا زاویہ بگڑا، خط ٹیڑھے میڑھے سے ہو گئے اور یوں ٹیڑھے میڑھے سے ہو کر وہ ایک نقش میں بدلنے لگے۔ بوندوں نے بھی کیا چال چلی تھی! اس نے حیرت سے اس نئے نقش کو دیکھا اور یکدم ہتھیلی کھینچ لی۔ وہ ابھی تک بے یقین نظروں سے اس واضح نظر آتے نقش کو دیکھ رہا تھا، اور پھر اس نے غصے سے کھڑکی بند کی۔ پٹ زور سے بند ہوا، تیش سے اس نے ہاتھ کا مکہ دیوار پر دے مارا اور پھر ماتھا دیوار سے ٹکائے بے یقین کھڑا رہا۔ اس کا ہاتھ اب دیوار پر ہلکی ہلکی سی ضربیں لگا رہا تھا، یوں جیسے وہ خود پر قابو پا رہا ہو۔ اس کے الوژنز ختم نہ ہوئے تھے، ہاں البتہ اب یہ تواتر کے ساتھ نہ ہوتا، بس کبھی کبھار، اچانک، دفتن، بے ساختہ، بے اختیار، یکدم۔ اور آج ایسا نہ ہوتا تو کمال ہوتا۔ بڑے ہی عرصے بعد وہ تبسم کو پک کرنے ان کے اسکول گیا تھا اور اس کو دیکھ لیا تھا۔ وہ اسکول کے گیٹ کے پاس کھڑی تبسم سے باتیں کر رہی تھی۔ تبسم آپی کو دیکھ کر اس نے گاڑی بڑھا کر گیٹ کے بالکل سامنے روکی اور بس وہ ایک نظر ہی زہر قاتل بن گئی تھی، ایک لاشعوری نظر ہی۔ سوال غیر متوقع تھا۔ کتنی ہی دیر وہ بے جان، بے دم، بنا روح کے جسم لیے بیٹھی رہی۔ اس کے ہاتھ ابھی تک کانپتے تھے اور بدن کی لرزش جان لیوا تھی۔ یہ کیا ہوا تھا؟ کیا ایسا تو کبھی سوچا ہی نہ تھا۔ ذہن کے نہا خانوں کو کھنگالو تو تب بھی ایسی کوئی سوچ، کوئی خیال، کوئی گمان برآمد نہ ہوتا تھا۔ تو یہ کیا ہوا تھا؟ ایسے کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ کیسے؟ یوں سرے راہ روک کر اس کو سیدھا سیدھا کھڑے کھڑے پروپوز؟ اور اس نے یکدم منہ پر ہاتھ رکھا تھا اور اپنی ہاں کو دبا دیا۔ میرے خدا! لفظ گونگے تھے اور حلق سے پھنس پھنس کر نیچے اترتے تھے۔ بدن میں ایک جھرجھری نے تازہ انگڑائی لی تھی اور وہ حواس باختہ تھی اور ابھی تک تھی۔ وہاں گیٹ کے باہر اس کا منتظر شوہر ضرور اس کا چہرہ پڑھتا اور پڑھ کر سوال کرتا۔ چلو بات کی تہ تک نہ پہنچتا مگر سوال ضرور اٹھاتا۔ مگر اندھیرے نے پردہ رکھ لیا۔ پردہ رکھ لیا کہ پردہ ڈال دیا وہ طے نہ کر پائی تھی۔ ہمایوں کا رد عمل کہتا تھا کہ وہ واقعی اس کے میرڈ ہونے سے انجان تھا، ورنہ اسے کیا پڑی تھی کہ وہ اپنی بہن کے اسکول کی کسی پرائمری ٹیچر کو یوں پروپوز کرے۔ اور یہی ایک بات چپتی بھی تھی، مانو کاٹتی تھی، تیز دھار آرے کی مانند، سر تا پیر۔ ہاں، اسے کیا پڑی تھی کہ وہ یوں کسی پرائمری اسکول ٹیچر کو پروپوز کر دے، عام سی معمولی ٹیچر کو؟ تو کیا وہ واقعی میں؟ اور وہ ایک بار پھر سے بے آرام ہوئی، معلوم نہیں کیوں۔ ایک لمحے کے لیے وہ خالی ہوئی تھی۔ اس سوال پر اور یہی خالی پن ایک دھماکے کے ساتھ اس کے اندر پھیلا اور آنکھوں سے عیاں ہو گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ ہمایوں کی نظریں ابھی تک اس پر گڑی ہیں، بے یقین، شاکڈ نظریں۔ اسے معلوم ہوا ایک لمحے کو، ایک ساتھ کو وہ ان نظروں کے حصار سے اب نہ نکل پائے گی۔ ان آنکھوں نے گویا اس کے گرد ایک دیوار چننی شروع کر دی تھی،
جیسے حصار باندھنا شروع کر دیا تھا۔ نہیں نہیں نہیں، وہ گھبرا کر اٹھی۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا، سانس جسم کو چھوڑ رہا تھا۔ اس نے آتے ہی لباس بدلا تھا کہ وہ خود کو اس روپ میں دیکھنا نہ چاہتی تھی۔ وہ تو یقین بھی نہ کرنا چاہتی تھی کہ وہ کسی کی آنکھ کی توجہ کا باعث بنی تھی۔ رات سخت تھی، تکلیف دہ تھی، اور ان دو آنکھوں کا تاثر جان کھینچتا تھا۔ اتنی حبس زدہ تھی کہ دم گھوٹتی تھی۔ کئی بار اس نے جھٹک کر لاپرواہ ہو کر جانا چاہا، مگر سب سے تلخ چیز ان آنکھوں میں امڑ امڑ کر بولتی سچائی تھی۔ اور مصیبت یہ کہ نیند بھی نہ جانے کدھر کی سیر کو نکلی تھی۔ کم وقت آنکھوں سے بھاگتی تھی، آ کر نہ دیتی تھی۔ آنسو یک بارگی اس کی آنکھوں میں امٹ کر آئے اور پھر کناروں سے پھسل پھسل کر بہنے لگے تھے۔ وہ روتی رہی، نہ جانے کب تک، کتنی دیر۔ اور اگر میں ایک بے معنی سی بات کروں تو آپ اچھی لگتی ہیں مجھے، میں پروپوز کرنا چاہتا ہوں۔ جملے ہوا میں تیرتے تھے، آگے پیچھے، یوں جیسے ہوا انہیں اٹھائے اٹھائے پھر رہی ہو۔ بعض گشت دور سے آتی، آوازیں کبھی اونچی، کبھی مدھم، کبھی سرگوشی کی سی صورت۔ اچھی لگتی کیا؟ وہ ایک دم گھبرا کر اٹھی تھی، اور جب اٹھی تو وہاں کچھ نہ تھا، کوئی لفظ، کوئی آواز، نہ کوئی احساس۔ وہاں بس خاموشی تھی، اندھیرا، سکوت، جہانگیر کی سانسوں کا مدھم سا شور، اور دور کسی جھینگے کے بولنے کی آواز۔ گھڑی کی ٹک ٹک۔ وہ نیم غنودگی سے جاگی تھی، نہ جانے کب آنکھ لگی تھی، اور وہ اس کا تحت الشعور تھا جس میں وہ ہچکولے کھا رہی تھی۔ خولا نے خشک ہونٹوں پر بے ساختہ زبان پھیری تھی، ماتھے پہ آیا پسینہ صاف کیا اور خود کو گھسیٹ کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائی تھی۔ یہ تکلیف دہ تھا، باخدا یہ کسی بھی باحیا عورت کے لیے تکلیف دہ تھا۔ یہ اتنی تکلیف دہ چیز تھی کہ بے ساختہ، بے اختیار وہ ایک بار پھر سے رو پڑی تھی۔ منہ پر ہاتھ رکھے وہ گھٹ گھٹ کر مرتی تھی۔ یہ برداشت سے زیادہ تھا، سخت تھا، شدید تھا۔ روتے روتے اچانک وہ چپ ہوئی اور پھر حیران، مجھے پہلے کیوں نہ خیال آیا؟ وہ بڑبڑائی تھی۔ آدھے جسم پہ لی چادر اس نے اتار پھینکی۔ وہ بیڈ سے اتری، چپل ارسی اور باتھ روم کی طرف بڑھی تھی۔ اس کے ہر فعل میں عجلت چھلکتی تھی۔ اس نے وضو کیا اور جائے نماز نکالی کہ ہر دکھ، ہر درد، ہر پریشانی، ہر مشکل اور ہر تکلیف کا حل نماز ہی ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ یہ انہی دنوں ہوا کہ جب وہ اسکول میں اپنے پیر جما رہی تھی۔ اس چیز نے اسے کئی دن پریشان کیے رکھا۔ وہ مس مفتی سے بھی یہ بات نہ کہتی، کبھی بھی نہ۔ یہ بھی بھلا کوئی کہنے، کوئی عیاں کرنے والی بات تھی۔ اسے غلط فہمی ہو گئی سو ہو گئی، وہ کیوں اچھالے اس بات کو؟ ہاں البتہ وہ اپنی کارکردگی کو متاثر ہونے سے روک نہ پائی تھی، اور نتیجتاً مس مفتی کی نظروں میں ایک بری ٹیچر بن کر ابھری تھی۔ لیکن یہ محض چند دنوں کے لیے ہوا تھا۔ وہ ڈسٹرب رہی، پریشان رہی۔ وہ اتنا ان ایکسپیکٹڈ تھا کہ وہ ماں سوائے حیران اور پریشان ہونے کے دوسرا کوئی کام نہ کر سکی تھی۔ بہرحال جو بھی تھا محض چند دن کے لیے تھا۔ اس نے نماز اور صبر سے مدد مانگی اور اس کی مدد کر دی گئی تھی۔ یہ بات پھر اس کے ذہن سے یوں محو ہوئی تھی کہ دوبارہ یاد تک نہ آئی تھی، گمان تک میں نہ ابھری تھی۔ وہ حادثہ تھا اور اس نے بھلا دیا، یادداشت سے کھرچ ڈالا، یوں جیسے کہ کبھی ہوا ہی نہ تھا۔ مگر نہیں جانتی تھی کہ وقت پھر سے، ایک بار پھر سے اسے ایسے مقام پر لا کھڑا کرے گا کہ اسے بارہا ہر پہلو سے، ہر اینگل سے اس بات کو سوچنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا اور یہ جاننا پڑے گا کہ آیا کہ ہمایوں کی پسندیدگی کے اظہار کا اس کی بہن کی زندگی پہ کیا اثر پڑے گا۔ خولا کی سب سے بڑی غلطی اور پھر غلط فہمی یہی تھی کہ اس نے ہمایوں کے اظہار کو وقتی بات سمجھا تھا، اور جو اس نے سمجھا اپنے حساب اور گمان سے ٹھیک ہی سمجھا، کہ اس کے بعد ایسا کچھ بھی نہ ہوا تھا جو یہ بتلاتا کہ وہ وقتی بات، وقتی جذبہ نہیں تھا، ہرگز بھی نہیں تھا۔ آپ مجھے میچ میکر کا نمبر دے سکتی ہیں؟ مجھے چاہیے تھا۔ وائی ناٹ، شور، میں آپ کو نمبر فارورڈ کر دیتی ہوں۔ تھینکس، انہوں نے مسکرا کر کہا اور پلٹ گئیں۔
خالہ نے نمبر فارورڈ کیا اور سوچ میں پڑ گئی۔ مس مفتی کو کیوں چاہیے تھا نمبر؟ کس لیے؟ تو کیا؟ اور اس کیا کے بعد آنے والا خیال لفظ ہمایوں کی شکل میں تھا، جسے اس نے وقتی طور پر تو جھٹک دیا، مگر مزنہ کی خودکشی کی کوشش کے بعد وہ ایسا نہ کر سکی تھی۔ مس مفتی کو پروپوزل درکار تھا اور اسے بھی، تو اگر وہ ان سے بات کرے، خود پروپوزل دے ڈالے تو اور اس رات اتنی تکلیف سے گزر کر اس نے بالآخر فیصلہ کر لیا تھا، اور تکلیف کی وجہ یہ نہ تھی کہ اسے خود مس مفتی سے ایسی بات کہنی تھی، تکلیف کی وجہ ہمایوں تھا۔ اسے ہمایوں سے انکار کا خدشہ تھا، اس کو رد عمل کی پریشانی تھی، گو کہ وہ اسے وقتی بات سمجھی تھی، مگر پھر بھی یہ ان پلیزنٹ تھا، اور اس بات کا چانس زیادہ تھا کہ ہمایوں انکار کر دیتا، یہ جاننے کے بعد کہ مزنہ خولہ کی بہن ہے۔ یہ جتنا ناخوشگوار اس کے لیے تھا اتنا ہی ہمایوں کے لیے ہوتا، تو اس نے چھوٹا سا رف سا پلان بنایا۔ اگر مس مفتی مان گئی اور تمام معاملات ٹھیک طرح سے طے ہو گئے تو وہ ہمایوں کے سامنے نہیں آئے گی تب تک جب تک ان دونوں کا نکاح نہیں ہو جاتا۔ اسے احتیاطاً یہ کرنا پڑا۔ ایک دفعہ شادی ہو جاتی، وہ ذرا سا ریئیکٹ کرتا اور بس پھر سب ٹھیک، کہ یہ شادی بڑی مضبوط شے ہے۔ ویسے بھی وہ وقتی جذبہ، وقتی اظہار تھا، ایک ذرا سی مس انڈرسٹینڈنگ اور بس۔ اس بات کو لے کر اب وہ اپنی شادی خراب کرے گا کیا؟ بس یہی سوچ کر اس نے تیر چلایا تھا کہ چل گیا تو تیر، نہیں تو تکا۔ ہمایوں، تم خجراب سے کب واپس آؤ گے؟ کچھ دن تک آ جائیں گے آپ ہی، ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ وہ اسے فون کرنے پر مجبور ہوئی تھی کیونکہ خولہ نے اپنی بہن کے پروپوزل کے لیے کہا تھا۔ ہمایوں ایک لڑکی ہے، ذرا سی ذہنی طور پر ڈسٹربڈ ہے پر اچھی ہے۔ اور ہمایوں جی بھر کر بیزار ہوا تھا۔ ایک تو یہ آپ ہی بھی نہ، وہ سننے پر مجبور تھا۔ اس کی شادی ٹوٹ گئی تھی شادی سے کچھ دن پہلے ہی، مس مفتی اسے بتا رہی تھیں۔ تم کہو تو میں جاؤں ان کے گھر، مسز جہانگیر کی بہن ہے۔ اور یہ بات سنتے ہوئے ہمایوں مر کر بھی یہ گمان نہ کرتا کہ مسز جہانگیر خالہ تھی۔ مس مفتی کے گمان کے مطابق وہ مسز جہانگیر کو جانتا تھا، یہ تو پارٹی پہ ملاقات کے علاوہ خولہ نے ایک دفعہ انہیں لفٹ بھی دی تھی، مگر مس مفتی یہ نہیں جانتی تھی کہ ان دونوں ملاقاتوں کے باوجود وہ خولہ کے نام سے واقف تھا اور نہ ہی مسز جہانگیر سے۔ ایک تو وہ بیزار، دوسرا وائس کوالٹی، ایک ہی بات 2-3 دفعہ دہرانی پڑتی تھی۔ ٹھیک ہے آپ ہی، آپ دیکھ لیجئے گا، اور اگر آپ کو مناسب لگے تو میری طرف سے اجازت ہے، جو دل ہے کیجئے، اس نے اکتا کر کہا اور خدا حافظ کہہ دیا۔ خولہ کے گھر والوں نے تصویر دیکھ کر ہی لڑکا پسند کر لیا تھا، دوسرا یہ کہ خولہ جانتی تھی انہیں، سو ہمایوں کی غیر موجودگی مسئلہ نہیں بنی تھی، اور تبسم اسے ضرور مزنہ کی تصویر دکھاتی، مگر اچانک نکاح کا پروگرام بنا تھا اور وہ نکاح سے ایک رات پہلے گھر آیا تھا اور اتنا تھکا ہوا تھا کہ آرام کرنے کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ اگر تصویر دیکھ لیتا تو مزنہ کی آنکھوں کی خولہ سے مشابہت پر ضرور چونکتا۔ مزنہ کی آنکھیں خوبصورت تھیں مگر وہ ساحر نہ تھیں، جیسی گہرائی خولہ کی آنکھ میں تھی وہ مزنہ کی آنکھوں میں نہ تھی۔ مزنہ کی آنکھیں یکدم گرفت کرتی تھیں، مگر خولہ کی آنکھیں، وہ دھیما مگر پر اثر زہر تھا، آہستہ آہستہ سے گرفت کرتا اور کسی کام کے لائق نہ چھوڑتا، یوں کہ نہ زندوں میں اور نہ مردوں میں۔ آنکھوں کے بعد دوسری مشابہت معصومیت تھی۔ ہمایوں کو اگر قسمت ذرا سا بھی یہ جاننے کا موقع دیتی کہ مزنہ خولہ کی بہن ہے تو وہ کسی بھی دوسری تیسری لڑکی سے شادی کر لیتا، مگر مزنہ تو کبھی بھی نہ ہوتی، کبھی بھی نہیں۔ یہ خولہ کا ایک اور تحفہ تھا جو کہ عذاب بن کر اس کے گلے پڑا تھا، ایک ان دیکھا، ان سنا، ان کہا عذاب۔ قدموں کی چاپ اس کی پشت پر ابھری، پھر آہستہ ہوئی اور پھر آہستہ تر۔ وہ نظروں کی تپش اپنی پشت پر محسوس کر سکتی تھی، اور وہ اس کے عین کندھے کے برابر آ کر رک گیا تھا، اور خولہ، وہ حرکت کے قابل نہ رہی تھی۔ وہ محسوس کر سکتی تھی، دیکھ سکتی تھی،
آنکھوں کے کناروں سے اس کے جبڑے بھینچے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے ہی سے تناؤ تھا۔ وہ سر اٹھائے سامنے دیکھ رہا تھا۔ وقت جیسے گھڑی کی ٹک ٹک میں بدلا تھا، ٹھہر ٹھہر کر گزرنے لگا، سیکنڈ بھی اپنا آپ بتا کر گزرتا تھا۔ "You made my life." اور ہمایوں نے ایک دم اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ خولہ کے اندر ایک لرزش اتری، بے نام سی لرزش، گہری خاموشی۔ اس ادھورے جملے کے بعد خاموشی اپنی خاصیت کے ساتھ پھیلی تھی اور وہاں کوئی سانس کی آواز بھی نہ آتی تھی۔ میس۔ اب کی بار اس نے خولہ کو دیکھ کر لفظ ادا کیے، اور خولہ۔ اس نے ایک جھٹکے سے گردن اٹھا کر ہمایوں کو دیکھا اور دیکھتی رہی۔ وہ نظر نہ ہٹا سکی تھی، اور پھر بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھ کر وہ لڑکھڑا کر پیچھے کو ہٹی تھی۔ یہ اس سے کیا ہو گیا تھا؟ کیا؟ خوف ایک بھرپور دھماکے سے اس کے اندر پھیلا تھا۔ وہ الٹے قدموں مڑی، بھاگی اور واش روم میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ وہ گہرے گہرے سانس بھرتی تھی اور دوہری ہوئے چلے جا رہی تھی۔ منہ پر ہاتھ رکھ کر وہ دروازے کے ساتھ گھسٹتی نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ اس کی آنکھ میں کوئی آنسو نہ تھا، وہاں خوف تھا، خوف۔ ہمایوں کے جملے سے زیادہ یہ اس کی آنکھوں سے ٹپکتے پرشدت جذبے نے اسے بتایا تھا کہ وہ وقتی جذبہ نہ تھا، اور یہ کہ واقعی اس نے ہمایوں کی زندگی کو ایک میس بنا چھوڑا تھا، مکمل طور پر ایک میس۔ ایک سیاہ گاڑی پورچ میں آ کر رکی۔ دروازہ کھلنے کی آواز گونجی اور پھر ٹھک ٹھک ایک کے بعد ایک دروازہ بند ہوا تھا۔ وہ ذرا سی ساتھ کو اسٹیئرنگ کو تھامے بیٹھا رہا تھا، اور پھر ایک سرد آہ کو اندر ہی اتارتے ہوئے وہ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکلا تھا۔ "کیسے لگے تمہیں وہ لوگ؟" اس کی ماں اس کی طرف آتے ہوئے بولی تھیں۔ "اچھے ہیں." وہ مسکرا دیا۔ "میری پسند ہے، اچھے کیسے نہ ہوتے؟" تبسم اس کے بائیں کندھے کے برابر آتے ہوئے بولی، اور ہمایوں نے بے اختیار اٹھنے والی تکلیف کو دبایا تھا۔ وہ تینوں باتیں کرتے ہوئے اندر جا رہے تھے۔ لاؤنج میں پہنچتے ہی سب ریلیکس ہو کر بیٹھے تھے۔ ہمایوں نے واسکٹ اتار کر صوفے کے بازو پر رکھی اور قمیص کی آستین فولڈ کرتے ہوئے ملازم کو پانی لانے کا کہا تھا۔ زہرہ بھی اپنی چادر اتار چکی تھیں اور تبسم چینج کرنے چلی گئی تھیں کہ ساڑی کو کیری کرنا آسان بات نہ تھی۔ "اچھے شریف لوگ ہیں ہمایوں، امید ہے آئندہ بھی سب اچھا ہی رہے گا." وہ مکمل سیل فون کی طرف متوجہ تھا اور انگوٹھے سے سوائپ کرتے ہوئے میلز وغیرہ چیک کر رہا تھا۔ "یہ ہوں کیا ہوتا ہے؟ سیدھی طرح بات کرو مجھ سے." وہ برا مان کر بولی تھیں۔ وہ چونکا، ایک پل کو ٹھہرا اور پھر بالآخر سیل فون سامنے ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ تو یہ طے تھا، فرار کی راہ گر کوئی تھی بھی تو اس کے گھر والے اس راہ کی طرف اسے چلنے نہ دیتے۔ "جی تو کیا کہہ رہی تھی آپ؟" وہ مسکراتے ہوئے متوجہ ہوا۔ "یہی کہ مزنہ کیسی لگی تمہیں؟ آپ کو کیسی لگی تھی؟" "ظاہر ہے مجھے اچھی لگی تھی تو اپنے بیٹے کے لیے چنا اسے." "تو جب آپ کو اچھی لگی تو پھر مجھے بری کیسے لگ سکتی ہے؟ پھر بھی انسان کی ایک پسند ہوتی ہے، کچھ سوچا ہوتا ہے." "نہیں، میری کوئی پسند نہیں ہے اور میں نے کچھ نہیں سوچ رکھا تھا." واسکٹ بازو پر ڈالتے ہوئے اس نے نرمی سے کہا اور پھر اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ زہرہ نے اس کے لہجے کو محسوس نہ کیا تھا۔ یہ تبسم تھی۔ وہ دکھ کے ساتھ اسے جاتا دیکھتی رہیں۔ کمرے میں اے سی کی کولنگ تھی، نیم اندھیرا۔ ایک کونے میں LCD چل رہی تھی اور اس کی روشنی کمرے کو مکمل اندھیرے میں ڈوبنے سے بچائے ہوئے تھی۔ وہ کاؤچ کی بیک پہ سر رکھے سیلنگ پہ نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ تو یہ بھی اس کے ساتھ ہونا لکھا تھا، یہ بھی۔ جھک کر اس نے آنکھیں ملی تھیں۔ وہ اتنا شل ہو چکا تھا کہ ابھی اس وقت وہ کسی ایک جذبے کو بھی محسوس نہ کر پا رہا تھا۔ وہاں کوئی احساس، کوئی خیال باقی نہ بچا تھا۔ وہاں بس ایک خالی پن تھا، انت خالی پن، یوں جیسے وہ کہیں معلق کر دیا گیا تھا، یوں جیسے وجود ذروں کی مانند بکھر چکا ہو، معدوم ہو چکا ہو، خاک میں بدل چکا ہو۔ تو یہ تھا انجام، تو یہ تھی محبت کی کہانی، بس اتنی سی کیا؟ نہ، کہانی ختم نہ ہوئی تھی، کہانی تو اب شروع ہوئی تھی۔ آزمائش کسے سمجھا وہ کیا جو پہلے تھی نا،
وہ جو کہ اب ٹوٹی تھی۔ وہ اس کی بہن سے نکاح کر کے آ رہا تھا۔ اس کی بہن؟ میرے خدایا! اور اس نے اپنے سر کو اپنے دونوں ہاتھوں پر گرا لیا تھا۔ وہ حیران نہیں تھی، وہ ساکت بھی نہیں ہوئی تھی، اسے شوق بھی نہیں پہنچا تھا۔ وہ بس غیر متوقع بات تھی، بالکل ہی بغیر متوقع سی بات، ایک غلط موقع پر کہی جانے والی غلط سی بات۔ وہ بس خاموش ہو کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ جہانگیر اس کے یوں دیکھنے پر ذرا سا بے آرام ہوا۔ خولا، ٹھیک ہے تمہیں جانا ہے جاؤ، اچھی بات ہے۔ اور اس کے پکارنے پر خولا نے جواب دیا تھا، دیکھو پلیز پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، میں کب سے اس کے لیے کوشش کر رہا تھا، اور اب اگر یہ چانس مل گیا ہے، میرا داخلہ ہو گیا ہے، تو پلیز اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ پکڑے کہہ رہا تھا۔ خولا تحمل سے سنتی رہی۔ جہانگیر، سمجھ ہی تو چکی ہوں کہ تمہارا چانس ہے اور تمہیں اسے چھوڑنا نہیں چاہیے، تمہارے فیوچر کا سوال ہے نا۔ وہ نرمی سے اپنے دونوں ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولی تھی، اور جہانگیر وہ محض اس کا منہ تکتا رہ گیا تھا۔ اب کیا کہے وہ اس کے جواب میں؟ اس نے اختلاف نہ کیا تھا، اس کا لہجہ، اس کا انداز اور اس کے الفاظ بھی سب نارمل تھے، مگر پھر بھی کچھ تھا جو محسوس ہوتا تھا۔ کیا؟ جہانگیر سمجھ نہ سکا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، چند وضاحتیں اور کچھ تسلیاں، مگر کہہ ایک لفظ نہ سکا تھا۔ وہ چند لمحے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا اور پھر ہلکا سا بولا، تھینک یو۔ خولا نے سر کو خم دیا اور اٹھ گئی۔ جو مجبوری، حالات کی نزاکت اور موقع پہ اپنے ہونے کی ضرورت و اہمیت کو نہ سمجھے، اسے آخر یہ اہمیت و ضرورت پھر سمجھائی ہی کیوں جائے؟ آخر کیوں؟ اس نے سر جھٹک کر سوچا۔ لیکن جہانگیر، یہ یاد رکھنا، اچھی طرح سے یاد رکھنا، میں تمہیں اس کے لیے کبھی معاف نہ کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ تم مجھے ایسے وقت پر چھوڑ کر جا رہے ہو جب مجھے تمہاری سب سے سخت ضرورت ہے، ضرورت آن پڑی ہے۔ اس نے کہا نہیں، کیونکہ وہ لفظ ضائع کرنے کی قائل نہ رہی تھی۔ اور پھر جس نے سن کر حیران ہوا، حیران ہو کر انگلی ہونٹوں پر رکھی اور پھر حیرت سے ہی تکا تھا۔ مطلب مزنہ کی شادی سر پر تھی اور گھر بھر کا اکلوتا داماد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جرمنی جا رہا تھا۔ فرخندہ نے تو خوب سنائی تھی اسے، مگر احمد صاحب کو خولا نے سنانے نہ دیا۔ کیوں ابو؟ کیوں؟ ہم کیوں احساس دلائیں؟ کیا وہ بچہ ہے یا پھر نوالا منہ کے بجائے ناک میں ڈالتا ہے؟ اسے نہیں احساس کیا؟ اسے نہیں معلوم کیسا موقع ہے یہ؟ تو پھر ایسے انسان کو احساس دلایا ہی کیوں جائیں؟ جانے دیں اسے، اس کے بنا بھی سب کچھ ہو جائے گا۔ وقت اور کام دونوں کسی کے محتاج نہیں، ہو جائے گا سب۔ میں ہوں نا، میں کروں گی سب، اور آپ بالکل بھی، ہرگز بھی ایک لفظ اسے نہیں کہیں گے۔ وہ ماتھے پر بل لیے بگڑنے کے سے انداز میں کہہ رہی تھی، مر نہیں جائیں گے ہم اس کے بنا۔ اور پھر اسی بگڑے ہوئے انداز میں کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی، اور احمد صاحب وہ عجب احساس زیاں سے اسے تکتے رہے۔ معلوم نہیں کیوں دن بدن یہ بات واضح سے واضح تر ہوتی چلی جا رہی تھی کہ جہانگیر اسے ڈیزرو نہیں کرتا تھا، بالکل بھی نہیں۔ امی؟ مزدہ کا بہنوئی جہانگیر، وہ جرمنی جا رہا ہے۔ تو شادی اٹینڈ نہیں کرے گا؟ ظاہر ہے اس کا داخلہ ہو چکا ہے، تو پھر شادی میں کیسے شامل ہوگا؟ اوہ، ایک ہی تو داماد ہے ان کا، اور وہ بھی۔ اس کے بعد زہرا نے تعصب سے بات ادھوری چھوڑی تھی۔ یہی تو میں سوچ رہی ہوں کہ اکلوتا داماد ہے احمد انکل کا، تو کیا خیال ہے اس کے جانے سے پہلے ایک ڈنر رکھ لیتے ہیں؟ تبسم نے کہا، ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، پوری فیملی کو انوائٹ کر لو، آخر وہ لوگ ہیں ہی کتنے، اچھا رہے گا۔ صحیح، میں ہمایوں سے بھی مشورہ کر لیتی ہوں، اس کے لیے ہی وقت نکالنا ایشو ہوتا ہے۔ اب کے تبسم سیل فون پر کچھ بٹن پریس کرتے ہوئے بولی تھیں۔ وہ یقیناً ہمایوں کو ہی کال ملا رہی تھیں، اور جب ہمایوں کے علم میں یہ بات آئی تو یہ کہ اس نے بچنا چاہا۔ اس ڈنر کی کیا ضرورت ہے آپی؟ یہ کہہ کر بچنا چاہا، مگر یہ کہ یہ
ایک دو دن کی بات نہ تھی، اور یہ کہ ایسے ڈنرز اور لنچ تو اب چلتے ہی رہنے تھے کہ وہ چاہ کر بھی نہیں بچ سکتا تھا۔ تبسم نے اس کی بات کو بری طرح سے رد کر دیا تھا۔ وہ جہانگیر کو ڈنر پر مدعو کر چکی تھیں۔ کل ہمایوں کے گھر ڈنر ہے، تبسم باجی کی کال آئی تھی۔ رات کے کھانے پہ جہانگیر نے اعلان کیا تھا۔ خالہ نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ آج اسکول میں اس کی مس مفتی سے کوئی ملاقات نہ ہو سکی تھی، سو وہ لاعلم تھی۔ ہاں، احمد بھائی کا فون آیا تھا مجھے، وہ بتا رہے تھے کہ انہیں بھی مدعو کیا ہے انہوں نے۔ فرخندہ کے کہنے پر خالہ نے بمشکل حلق سے نوالا اتارا تھا۔ وہ کوئی ایسی ان کہی سی ان سنی سی بات تھی ان دونوں کے درمیان کہ وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے سامنا نہیں چاہتے تھے، اور کمال یہ کہ دونوں ہی اس بات کو سمجھتے بھی تھے۔ منع کر دیتے جہانگیر، خالہ نے اٹک کر کہا، اور اس کے یوں کہنے پر جہانگیر بے طرح حیران ہوا۔ کیسے منع کر دیتا؟ اتنے چاہ سے انہوں نے کال کی تھی، اور یہ آنر ہوتا ہے محترمہ کہ کوئی آپ کے مقام کو، آپ کی اہمیت کو سمجھتا ہے۔ اور خالہ پریشان ہوئی تھی۔ یہ اچھا نہیں ہوا تھا، بالکل بھی اچھا نہیں ہوا تھا۔ یہ مفت کا عذاب تھا جو اس نے گلے میں ڈال لیا تھا، جو گلے پڑ چکا تھا۔ آپ مزنہ کو بھی لے آتے، بچی بیچاری کو گھر چھوڑ آئے۔ میں نے تو کہا مگر ماموں راضی نہیں ہوئے۔ زہرا کے کہنے پر جہانگیر شرارت سے ہمایوں کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، اور ہمایوں وہ مسکرا تک نہ سکا تھا۔ لے کر آنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں تھا زہرا بہن، یہ اسی کا گھر ہے، اس نے یہیں پہ آنا ہے۔ مگر آپ کو تو معلوم ہے نا کہ معاشرہ اپنے رواج اور اپنے اصول طریقے رکھتا ہے، تو بس دنیا کے الزام دینے سے خوف کھاتا ہوں۔ احمد صاحب نرمی سے بولے تھے۔ انکل آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، معاشرے سے بہت سے اختلاف رکھنے کے باوجود کچھ نہ کچھ لحاظ تو کرنا ہی پڑتا ہے، تبسم نے تائید کی تھی۔ اور وہاں مشروب پیش کیا جا رہا تھا، وہ سب بہت خوش دکھائی دیتے تھے۔ لمحے لمحے کے وقفے سے جہانگیر کے قہقہے گونجتے تھے، باتوں کی بھن بھناہٹ تھی، خوشی، طمانیت بھرے مسکراتے چہرے تھے، اور ایک طرف سے کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبو اٹھ رہی تھی کہ ملازم میز پہ کھانا چن رہے تھے، اور ایسے میں وہ تھی جو کہ سخت بے آرام تھی۔ ہمایوں کیسا لگ رہا ہے آپی؟ مزنہ کا پیغام آیا تھا، اور اب اسے کیا بتاتی کہ وہاں اس طرف دیکھنا بھی اس نے خود پر حرام کر رکھا تھا۔ کیسی ڈریسنگ کر رکھی ہے ہمایوں نے؟ دوسرا پیغام، اور خالہ نے بے ساختہ جبڑے بھینچے تھے، ہاتھوں میں موجود سیل فون پر گرفت بھی بے اختیار سخت ہوئی تھی۔ ڈیشنگ لگ رہا ہے نا؟ ایک اور پیغام، اور خالہ چند لمحے اس آنے والے پیغام کو دیکھتی رہی، اور پھر اس نے سیل فون آف کر دیا تھا۔ نہ وہ اس کی طرف دیکھ نہیں سکتی تھی، بالکل بھی نہیں، اپنے لیے نہیں، اس کے لیے، کہ اس کے دیکھنے سے ہمایوں بے آرام ہوتا، اسے تکلیف ہوتی تو فرق نہ پڑتا، مگر وہ یہ نہ چاہتی تھی کہ محض اس کی وجہ سے کوئی تکلیف میں ہو، بے آرام ہو، وہ یہ تو نہ چاہتی تھی۔ مسز جہانگیر، آپ بہت خاموش ہیں، تبسم نے اچانک سوال کیا تھا۔ وہ بری طرح چونکی، اور عین اسی لمحے سب اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے ماں سوائے ہمایوں کے۔ اسے یک دم سیل فون دیکھنا یاد آیا تھا۔ نہیں، بس ایسے ہی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے وہ آواز سنی تھی، مدھم مگر شائستہ، اور سیل فون پر نظر آتے الفاظ گڑمٹ سے ہو گئے تھے کہ کیسا عذاب تھا، کیسا عذاب جو اس پر مسلط کر دیا گیا تھا۔ بے اختیار اس نے جلتی آنکھیں بند کر کے سوچا تھا۔